बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानी कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ ऐसे फैसले कर रहा है कि जिससे ये चीज़ वाज़े होती जा रही है कि कुछ कुव्वतें उससे कुछ काम करवा रही हैं और वो एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में गोरख धंधे में बुरी तरह से फंस चुका है। उसकी जवानी की और कुछ उसकी मिडिल एज की गलतियाँ उसके गले पड़ गई हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपको कुछ और दिखाना है। एक चीज मैं आपको अक्सर कहता था, पहले वहां से शुरू करते हैं कि वक्त साबित करेगा कि फील्ड मार्शल को बैरूनी कुव्वतों ने पाकिस्तान में इंस्टॉल किया है। एक खातून का बहुत चर्चा है, उनकी एक ट्वीट चल रही है सोशल मीडिया पे। ट्वीट पुरानी ट्वीट है, जो बाजवा था, अभी वो गया नहीं था और उससे पहले उन्होंने ये ट्वीट कर दी थी। जैसे जैसे नवंबर करीब आ रहा है, कप्तान पर मालखोलिया और एंग्जाइटी के दौरे बढ़ते जाएंगे। वजह सिर्फ एक नाम है, जनरल आसिम मुनीर। बात वाकई ही आसिम मुनीर की तकर्री से पहले इस खातून ने की है, तो अब तो किसी शक की गुंजाइश नहीं है ना कि ये प्रो इसराइल खातून है। इसराइली हुकूमत इसको वेल विश कर रही होती है, राब्ते भी हैं, सब कुछ भी नजर आ रहा है, ठीक है, खुल के है सब कुछ। कि वहीं पे यूएन की बिल्डिंग में ही तू मैं हो गई ख्वाजा आसिफ की और इसहाक डार की कि इस खातून को किसने अंदर आने की इजाजत दी। वो मुहिम्मा भी आपके लिए हल कर लाया हूं, और वो मैंने नहीं किया, अतर काज़मी साहब ने किया है। वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के जो स्पोक्समैन हैं, जो डेलीगेशन और सीटिंग अरेंजमेंट के हवाले से उन्होंने ये जवाब दिया है मुझे। मिस्टर स्टेफान डिजारिक उनका नाम है, और वो लिखते हैं कि द पर्सन इन क्वेश्चन हैड रिसीव्ड एन ऑफिशियल डेलीगेशन बैज फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द परमानेंट मिशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये खातून गलती से नहीं गई, बल्कि पाकिस्तान का जो परमानेंट मिशन है वहां पे मुस्तकिल मंदूब जो है, उसने रिक्वेस्ट किया यूनाइटेड नेशन को, और तब यूनाइटेड नेशन ने इस खातून को बैज जारी किया। यानी ये बड़े ऊपर की बात थी। अब आते हैं दोबारा, इस खातून को आसिम मुनीर की तकर्री से पहले वो कौन सी कुव्वतें थीं जिन्होंने बता दिया था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने वाला है, और ये कि आसिम मुनीर अब आएगा तो इमरान खान के साथ कुछ बुरा होगा, इससे इमरान खान कांप रहा है। यही बात थी ना। देखें, सोचने की बात तो यही है ना कि इमरान खान के साथ कुछ बुरा करने का इरादा है, तभी मसला होगा ना इमरान खान को, वरना इमरान खान को किस चीज़ का मसला होना है। ठीक है, किसने इस खातून को बता दिया था ये कि ये तकर्री होने वाली है? कुछ लोग कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के करीब है, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन अब तो राब्ते पता चल गए हैं ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ ने अगर लगाया था तो उसे भी किसी और कुव्वत ने कहा था कि ये हमारा बंदा है, इसे लगाओ, इसके बदले पाकिस्तान की सियासत में तुम्हारी वापसी हम मेक श्योर करेंगे, तुम्हारे केसेस भी खत्म होंगे? क्योंकि ये तो एक अजीबोगरीब बात है कि पाकिस्तान में इतना कोई नवाज शरीफ लाडला हो गया कि उसके जहाज से उतरते ही उसके अंगूठे लग रहे हैं, नादरा के लोग भी उधर जा रहे हैं, केस भी अदालतों से खत्म हो रहे हैं। कोई उस ये क्या था? आलमी कुव्वतों की मदद के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, गौर करें इस बात पे कि आसिम मुनीर की तकर्री से पहले इस कदर प्रो इसराइल खातून को कैसे पहले ही पता था कि ये बंदा लगने जा रहा है। अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। अच्छा, अब इनको किसी ने कह दिया है कि इमरान खान जिस तरह की भी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, अगर आप यूज करें तो आप भी अवाम में मकबूल हो जाएंगे। और शहबाज शरीफ ने जो कि सस्ती कॉपी बनने की कोशिश की इमरान खान की, आप देखें कि एक एक इशारा उसी तरह करने की कोशिश की। इनको कहा गया कि आपने ऐसे करना है, आपकी वीडियो बनेगी, वहां से हम पिक्चर्स लेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, और देखें जैसे इमरान खान की यूएन की स्पीच मशहूर हुई थी उसकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से कि यार कितना पूरा एतमाद बंदा है, क्या बात की है, क्या ललकारा, तो आप भी मशहूर हो जाएंगे। उल्टा जलील हो रहे हैं लोग, इनको टीमियों की कॉपी कह रहे हैं, और वो भी चीप कॉपी। तो कॉपी करने से इनको पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज की कॉपी करने से आप मशहूर नहीं होंगे। इमरान खान जो नजरिया रखता है और जो अमल करता है जिस चीज पे, जैसे इमरान खान ने एक बात मुसलसल प्रीच की थी, हारता वो है जो हार मान लेता है। अब ये कहने की हद तक बड़ा आसान है, लेकिन हार बर्दाश्त करना बार बार रजीम चेंज ऑपरेशन की रात अगर देखा जाए तो हार ही थी ना। इमरान खान ने भी कहा कि 9 अप्रैल को मैं घर गया और मैंने टीवी बंद कर दिया, मोबाइल फोन साइड पे रख दिया। मैंने वही किया जो मैं क्रिकेट के दौर में करता था कि खबर नहीं देखूंगा, पता था कि प्रोपेगेंडा चलेगा, ये होगा। कहते मेरी एहलिया ने फोन उठाया, देखा तो सोशल मीडिया पे हर तरफ पीटीआई के लोग, बाहर सड़कें भरी हुई। इमरान खान को पता भी नहीं था कि सड़कें इतनी भर गई। उन्हें पता होता शायद वो वहीं से कोई मूवमेंट शुरू कर देते, उन्हें पता भी नहीं था कितनी आवाम बाहर निकल आई।
جب بعد میں لیٹر آن رات کو کلپس آنا شروع ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ یہ تو پورا ملک سڑکوں پہ آ گیا تھا. یہ عمران خان کا نظریہ ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے, تو اس لیے عمران خان 2 سال سے زیادہ جیل میں ہو گئے ہیں, 2.25 سال اب ہو گئے ہیں تقریباً, اور وہ کسی قسم کی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے, یہاں تک کہ خاموش ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ڈیل تو چلیں دور کی بات ہے نا, سب کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, چلو تمہاری ملاقاتیں کھول دیں گے, تمہارے کیسز میں تمہارا تھوڑا اوپن ٹرائل کر دیں گے, وہ بھی نہیں. تو یہ بندہ جی رہا ہے وہ جو وہ پریچ کرتا تھا کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے. صرف اس ایک بات پہ اگر آپ غور کر لیں تو عمران خان نے جو بھی زندگی میں سبق دیے ہیں نا لوگوں کو, خود اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے خوف کے بت جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں, خوف کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں, خوف کے بت کو وہ توڑ دیتا ہے. عمران خان نے یہ کر کے دکھایا. عاصم منیر کی قید میں کرنل بیٹھا ہوا ہے اوپر, اور وہ وہیں سے بیٹھ کے عاصم منیر کو للکار رہا ہوتا ہے. ایسا بہادر شخص آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ شاید یہ دنیا میں آپ کو ایسا بہادر شخص موجودہ دور میں ملے گا. تو یہ نظریے کی بات ہے, یہ باڈی لینگویج کی بات نہیں ہے, لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اب آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف, اور کمپنی کے لیے جو بری خبر ہے. آپ کو 2 کلپ دکھاؤں گا, ایک میں تو آپ نے کچھ سننا ہے اور ایک میں آپ نے کچھ دیکھنا ہے. علی محمد خان صاحب جلسہ گاہ پہنچ رہے ہیں اور ان سے سوال پوچھنے والا کیا سوال کر رہا ہے یہ ذرا سنیں. علی بھائی امید ہے آپ نے خان کے ٹویٹ کو ریٹویٹ کیا ہوگا. علی بھائی امید ہے آپ نے خان کے ٹویٹ کو ریٹویٹ کیا ہوگا. پی ٹی آئی کا لیڈر ہو, پی ٹی آئی کا جلسہ ہو اور عوام کو مڑ کے دیکھ بھی نہ پائے, نظریں چرا رہا ہو, اور پیچھے سے لوگ کہہ رہے ہوں امید ہے آپ نے خان کا ٹویٹ ری ٹویٹ کیا ہوگا, اور اس کے بعد کوئی جواب نہ ہو. عوام جواب مانگ رہی ہے اور کمپرومائز کر جانے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے. ان سب پہ نظر رکھو. یہ جی ایچ کیو جا کے جو ہے نا وہ ٹائم گزارتے ہیں. اینی وے, تو ایک اور چیز دیکھ لیں. اب یہ صورتحال دیکھیں, یہ جوتے نظر آ رہے ہیں, یہ گنڈا پور صاحب کو دکھائے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ بے شمار لوگوں نے یہ کیا. لوگ کچھ کہہ رہے ہیں جی بڑا غلط لوگوں نے رویہ کیا, لیکن یہ درست نہیں ہے. ہم فوج کو کہہ رہے ہیں عوام کی آواز کو نکارہ خدا سمجھو, تو آپ لوگ اگر خود نہیں سمجھیں گے تو ہم فوج کو کس منہ سے کہیں گے؟ جو جماعت اس ٹائم پاکستان میں پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کر رہی ہے, جو جماعت رول آف لاء کے لیے کھڑی ہے, قانون کی بالادستی جسے کہتے ہیں, جو جماعت جمہوریت کے لیے کھڑی ہے, آئین کے لیے کھڑی ہے, عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑی ہے, اگر وہ عوام کی آواز کو نکارہ خدا نہیں سمجھے گی تو ہم فوج کو کیسے یقین دلائیں گے کہ عوام کی آواز نکارہ خدا ہے؟ تو علی مین گنڈا پور کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہیں جوتے کیوں دکھائے گئے. بہت کچھ بولا بھی گیا جو میں یہاں سنانا نہیں چاہتا. اور علی محمد خان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے ایک تقریر کی تھی 9 اپریل کی رات, آپ ہیرو بن گئے تھے. آپ اس تقریر پہ اگر عمل درآمد بھی کرتے نا تو آپ ڈبل ہیرو ہو جاتے, لیکن اب آپ زیرو ہو چکے ہیں. سوچنا چاہیے, عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں, اور یہیں سے میں آپ کو وہ نقطہ بیان کرتا ہوں. فوج نے اپنی طرف سے پی ٹی آئی کو مینیج کر لیا, اور فوج کو لگتا ہے کہ یار یہ اتنے ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, عوام میں بھی مقبول ہیں, نعرے بھی لگ جاتے ہیں ان کے, تو ہم پی ٹی آئی کو مینیج کر لیں گے اور عمران خان کو مائنس کرنا ایزی ہو جائے گا. آج کے جلسے میں جو سب سے خطرناک چیز ہوئی ہے فوج کے لیے وہ یہ ہے کہ لوگ اس مینیجڈ لیڈرشپ کے نیچے خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ ان کے تھرو دیکھ پا رہے ہیں, اور لیڈر صرف عمران خان ہے اور اس کو مائنس کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی کچھ باتیں کی ہیں جو میں ابھی ضروری نہیں سمجھا سنانا, لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ میں نٹشل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عوام کا غصہ دیکھ لیں. عوام کیا کہہ رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں. یعنی عوام ساری اڈیالہ جانا چاہ رہی ہے, یہ علیمہ خان صاحبہ نے وہاں بیٹھ کے کہا. یہ ایک بہن کی پکار تھی کہ اٹھو ڈرو مت, لیکن ظاہر ہے کہ علی مین گنڈا پور یہاں جلسہ کرنے کے بعد پھر 3-4 مہینے کے لیے خاموش ہو جائیں گے. لیکن اسی جلسے میں کچھ اور باتیں بھی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل ہنٹ دیا گیا ہے کہ شاید کوئی ایک اور لانگ مارچ کی تیاری ہوگی, کوئی نومبر میں کال دو جی, کوئی کہہ رہا ہے 26 نومبر کی کال دو, کوئی کیا. دیکھیں, جب 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا, اریسٹ کیا گیا تھا, تو میری ایک سوچ تھی, وہ سوچ یہ تھی کہ اگر سارے موٹر ویز, جی ٹی روڈ, سب سڑکیں بند کر دی جاتی, پورا ملک جام ہو جاتا تو زیادہ افیکٹو ہوتا. وقت گزر گیا, وہ ایک حکمت عملی کا حصہ تھا کہ جی کینٹ میں, کیونکہ فوج ہی ظلم کر رہی تھی, وہ بھی ایک حکمت عملی ٹھیک تھی کہ فوج کو پتہ چلے یار کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ہو گیا جو ہونا تھا, فوج نے اس فالس فلیگ کو استعمال کر لیا اپنے بینیفٹ کے لیے. ابھی بھی یہی طریقہ ہے پورے ملک میں لوگوں کو کہ دیکھیں آپ کسی موٹر وے پہ نا 2 گاڑیاں کھڑی کر دیں نا, پوری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے.
آپ کو زیادہ بندوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. جب تک کوئی آئے گا, گاڑی اٹھائیں گے, وہاں سے کوئی کرین منگوایا جائے گا, پھر جا کے بات ہوگی. ٹھیک ہے, بڑا آسان ہے موٹر ویز بند کرنا. موٹر وے بند کر دو, جی ٹی روڈ پورا بند کر دو, ہر جگہ پہ چیزیں کھڑی کر دو. جتنی دیر میں یہ کریں, پورا ملک ایک دن کے لیے جام ہو جائے, انہیں پتہ چلے گا عوام کی طاقت کتنی ہے. پورا ملک جام کر دیں. یہ پرامن طریقہ بھی ہے اور اسے احتجاج بھی ریکارڈ ہو جائے گا. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں, اکثریت, وہ اس احتجاج کا حصہ ہی ہوں گے جو روڈوں پر بھی ہوں گے اس دن. یہ نہیں ہے کہ کوئی سارے آپ کے کہیں گے کہ کیوں روڈ بند کر دی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا جا سکتا ہے. پورا ملک جام ہو, ہر کسی کو کہا جائے جی کسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے, کسی جلسے میں آنے کی ضرورت نہیں, اپنے اپنے قریب جو سڑکیں ہیں بند کر دو. ہر کوئی اپنے یونین کونسل میں سارے بندے نکالے جتنے اس کے نیچے ہیں, جو بھی لیڈر ہے اپنے علاقے کا وہ نکالے, یونین کونسل لیول پہ بند کر دو, گلیاں سڑکیں سب بند کر دو. اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوگی, اس کو قابو کرنا ناممکن ہے. ابھی کیا ہوتا ہے, ایک جگہ پہ آپ لانگ مارچ کرتے ہیں, پورے پنجاب کی پولیس وہاں بلا لی جاتی ہے, 2.5-3 لاکھ پولیس ہے جو, یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے پولیس کی تعداد. جب آپ ان کو ڈیوائڈ کر دیں گے مختلف جگہوں پہ, ان کی طاقت کم ہو جائے گی تو یہ اتنا ظلم بھی نہیں کر سکیں گے, اور عوام کی تعداد پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جب عوام دیکھتی ہے نا تھوڑی پولیس ہے, عوام شیر ہو جاتی ہیں. یہ حکمت عملی میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگی اگر کسی نے کرنی ہے تو. اب ایک اور صورتحال ہے اور میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور وہ ہے جی ٹرمپ. اب یا تو یہ پاگل ہو گیا ہے یا پھر ڈیپ اسٹیٹ اس سے کچھ کروانا چاہ رہی ہے. کہتا ہے کہ ایٹ دی ریکویسٹ آف سیکرٹری آف ہوم لینڈ سیکورٹی کرسٹی نوئن, آئی ایم ڈائریکٹنگ سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسیت, جو کہ بیسیکلی ڈیفنس منسٹر ہے, ٹو پرووائڈ آل نیسیسری ٹروپس ٹو پروٹیکٹ وار ریویجڈ پورٹلینڈ اینڈ اینی آف آر آئس فیسلٹیز انڈر سیج فرام اٹیک بائی اینٹیفا. پتہ نہیں اینٹیفا کوئی آرگنائزیشن تو ہے نہیں, بس لوگ اس کی چانٹنگ کرتے ہیں. And other domestic terrorists, I am also authorizing full force if necessary. Thank you for your attention to this matter. ٹرمپ نے اپنے ہی ملک کے اندر پورٹلینڈ کو جنگ زدہ علاقہ قرار دے دیا ہے اور فوج کو حکم دے دیا ہے کہ آؤ اور جتنی طاقت استعمال کرنی ہے کرو. مطلب گولی چلانی ہے گولی چلاؤ, میزائل چلانا ہے میزائل چلاؤ, ٹینک چلانا ہے ٹینک چلاؤ, ڈرون مارنا ہے ڈرون. لکھا ہوا ہے آئی ایم آلسو آتھورائزنگ فل فورس اف نیسیسری. ایک طرف کہہ رہا ہے وار ریویجڈ پورٹلینڈ, ٹھیک ہے, جنگ سے تباہ حال پورٹلینڈ, اور دوسری طرف جو ہے کہہ رہا ہے کہ جتنی فورس نیسیسری ہے وہ استعمال کرو, کھلی اجازت ہے. میں اب اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مارشل لا لگا رہا ہے اور اس کو یہاں روکنا پڑے گا. تو ٹرمپ آبویسلی کسی کی کٹ پتلی بن کے کھیل رہا ہے. اس کی اپنی سوچ بھی ڈکٹیٹر والی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, لیکن جس طرح وہ نئی جنگیں شروع کرتا چلا جا رہا ہے اور جس طرح اپنے ملک میں بھی فوج کو زیادہ سے زیادہ کردار دے رہا ہے, صاف پتہ چلتا ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ کے بعد اس کی فائلیں ہیں, ایپسٹین فائلز کے اندر یہ پھنسا ہوا ہے بری طرح سے, اور اس کے پاس نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. اور اگلے 3 سال اسی طرح رولر کوسٹر ہوں گے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مڈ ٹرم میں یہ ہار جائے گا, اور امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بچانا ہے تو اس کو مڈ ٹرم میں شکست دینی ہوگی. اور مجھے یہ اب محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ مڈ ٹرم ہار جائے گا. حالانکہ کتنے کسی امریکی صدر نے کبھی ہارا ہو, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ہار جائے گا جو اس نے حرکتیں شروع کر دی. یہ وعدے جو کر کے آیا تھا سب اس کے الٹ ہو رہا ہے. اور امریکہ میں اس کے نظریات کا ساتھ دینے والے لوگ بھی اب اس کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ لوگ اب ان کو کہہ رہے ہیں جی ووک رائٹ, ایک نئی ٹرم نکالی ہے ووک رائٹ. مطلب جو جنگوں کے خلاف بات کریں, جو اس طرح کی فاشزم کے خلاف ہوں, وہ جی ووک رائٹ ہو گئے ہیں. تو رائٹ ونگ ہی لیکن ووک رائٹ ہو گئے. تو حالات امریکہ کے بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں, اور دیکھنا ہے کہ امریکہ کب تک اس طرح کے معاملات میں آگے بڑھتا چلا جائے گا کہ نہ ٹرمپ قابو میں ہے نہ ملک قابو میں ہے, اور الٹا دنیا بھر میں جنگیں بھی بڑھا دیں اور نئی جنگیں بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کو جو اللہ شیری دی جا رہی ہے کہ بگرام ایئر بیس ہم نے آفر کیا تو ادھر سے کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ ٹھیک ہے لے کے دو ہمیں. اب ہم اگر ایک اور جنگ شروع کریں گے تو یہ تو ٹرمپ کے دور میں ایک نئی جنگ شروع ہوگی. تو ٹرمپ کے تو وعدے اس کے الٹ تھے کہ ہم اپنی فوجوں کو بھی نکالیں گے. ہاں وہ یہ ضرور دعویٰ کرے گا میں نے اپنی فوج تو نہیں بھیجی, میں وہ کام ایسے ہی کر رہا ہوں کرائے کی فوج لے کے, بھاڑے پہ لے کے. تو یہ ایک وہ دعویٰ کر سکتا ہے, ہماری فوج تو ہمیشہ بھاڑے کے لیے دستیاب ہوتی ہیں. لیکن میں فوج کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. ابھی جو ایک خاتون کا معاملہ کھلا ہے نا, یہ آپ کے لیے ٹریلر ہے. ابھی صرف آپ نے ایک پرو اسرائیل خاتون کو یوز کیا تو آپ نے دیکھ لیا عوامی رد عمل کیا آیا ہے. اور آپ جو وعدے کر رہے ہیں نا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے, آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا جب آپ کرنے جائیں گے. اب یہ ٹریلر تھا جو عوام نے دکھایا. بے شک مولوی آپ کی جیب میں ہے, عوام خوفزدہ ہے, لیکن یہ ہوگا تو سارے خوف کے بت ٹوٹ جائیں گے. ہر فرعون کے لیے جو ہے نا وہ ایک مومنٹ ہوتی ہے, آپ کی مومنٹ آنے والی ہے دریا نیل والی.